बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैद। ये प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, पीटीआई का सोशल मीडिया हमेशा से हुकूमत के लिए दर्द-ए-सर रहा है, लेकिन अब लग ऐसा रहा है कि कुछ ज़्यादा परेशानी का बायस बन गया है। हुकूमत ने JIT बना दी है, पीटीआई के जो रहनुमा हैं उनकी पेशियाँ हो रही हैं, और इस हवाले से पीटीआई ये चाहती भी है कि सोशल मीडिया जो है उससे थोड़ा सा डिस्टेंस भी किया जाए, या सोशल मीडिया की पॉलिसी को रेगुलेट होना चाहिए। ये अंदर से कुछ पीटीआई की आवाज़ें हैं जो हमें कहती नज़र आती हैं, लेकिन खुलकर वो ये बात नहीं कर सकते, क्योंकि इमरान खान साहब इस सोशल मीडिया को बड़ा ओन करते हैं, और इमरान खान साहब का अकाउंट डायरेक्टली कंट्रोल हो रहा है बाहर से। जिब्रान इलियास साहब जो सोशल मीडिया के हेड हैं उनको कंट्रोल कर रहे हैं। क्या हुकूमत इस दफ़ा कामयाब हो जाएगी पीटीआई का सोशल मीडिया ख़त्म करने या उसको कंट्रोल करने में? क्योंकि मकासद तो कुछ ऐसे ही नज़र आते हैं, ख़ुसूसन पीका एक्ट बनने के बाद से जो हमें JIT बनाई गई उसमें ये सारी चीज़ें बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही हैं कि हुकूमत के मकासद क्या हैं। बड़ी परेशान है वो पीटीआई के सोशल मीडिया से। यहाँ पे हमें ये भी देखना ज़रूरी है कि पीटीआई के अगर नैरेटिव को अगर कोई लेकर चला है तो वो यही सोशल मीडिया है। जब क़यादत हमें मुकम्मल तौर पर बहुत सारी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे वो इमरान खान साहब का बयानिया कैरी नहीं कर सकी, तो पीटीआई सोशल मीडिया ने उनके बयानिए को कैरी फॉरवर्ड किया। तो आज इस सोशल मीडिया और पीका कवानीन पर बात करेंगे। सहाफ़ियों की गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। फरहान मलिक साहब को गिरफ्तार किया गया पीका कवानीन के तहत, और जो FIR बनाई है वो बड़ी मुबहम सी है। इस पर भी बात करते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में नासिर भट्ट साहब मौजूद हैं, इनका ताल्लुक है मुस्लिम लीग नून से। फैसल चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, PTI से इनका ताल्लुक है। हमारे साथ मौजूद हैं एहसान खोखर साहब, हाफिज़ एहसान खोखर साहब सीनियर वकील हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमान ग्रामी का। स्टार्टिंग फ्रॉम यू नासिर साहब, क्यों इतनी मुश्किलात हैं आपको? पीटीआई सोशल मीडिया से क्या परेशानी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशल मीडिया मैं क्या बताऊं, अब जो कुछ आप देखते हैं नज़र आता है, सोशल मीडिया के लोग झूठ इस तरह चलता है। वो कहते हैं जी कि अब ये पीटीआई ने फैसला करने के इतना झूठ बोलो कि वो सच आना नज़र आ जाए। तो अगर आप समझते हैं कि ये जितना जो सोशल मीडिया पे है, यहाँ तो छोड़े, बाहर जो लंदन में लोग आते हैं, जब वो बाहर आके किसी अमेरिका में या UK में आके एहतजाज करते हैं, तो आप मुझे बताएं, वो अपने आप को कहते हैं कि हम PTI के, ठीक है, और फिर वो अपनी अफवाज के बारे में, पाकिस्तान के बारे में जो बातें कहते हैं, वो मेरा ख्याल है मैं यहाँ कह भी नहीं सकता। तो होना तो ये चाहिए ना, अगर आप रियलाइज़ हो गया तो ये कम से कम उनको डिसओन कर दें कि ये हमारे नहीं है। कभी ऐसा नहीं हुआ। खैर नासिर साहब, क्रिटिकल वॉइसेस बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर एक जगह से जहाँ से आपको कहीं बैकलैश आ रहा है वो सोशल मीडिया, आप उसको भी बंद करने पे तुले हुए नहीं। आप देखें ना, उसको आप अगर आप गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं, आप लोगों को मिस यूज़ कर रहे हैं। आपको पता है UK में एक वाक़या हुआ था, वो एक बच्ची का वाक़या था, और वो किसी ने सोशल मीडिया या UK से पाकिस्तान से बंदे ने गलत झूठी वो एक खबर चला दी थी। वहाँ कितना नुकसान हुआ अपने लोगों को, मुसलमानों को, फिर उसको पकड़ लिया भी गया। तो बात यह है कि अब तो ये हमारे हाथ में है ना। देखिए, मेरी जमात है, इनकी जमात है। अगर कोई ऐसे बंदे जो सोशल मीडिया पे आके झूठ फैलाते हैं, बुरा भला कहते हैं, और वो अपने आप को ये कहें जी हमारी इन्फ्लेशन PTI से है या नून से है, अगर हम समझें कि ये गलत बंदे, तो हम उसको डिसओन कर दें। ये नहीं करते ना PTI, डिसओन नहीं करते। वो सलमान अकरम राजा ने बिल्कुल कहा है, उन्होंने कहा है कि हम सारों को तो नहीं ऑन कर सकते ना, और सारों को कंट्रोल भी नहीं कर सकते। 4 अकाउंट्स PTI का अगर नाम लेके कहेंगे आप उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें, जो मर्जी करें, हमारा कोई ताल्लुक नहीं। तो अच्छी बात है। सब देखें, जो भी ऐसे सोशल मीडिया आके झूठ बोलता है और इदारों पे तोहमत लगाता है, एक झूठे उनके ऊपर फतवे लगा देते हैं, तो ये अगर वो ये बताते भी कि हमारा ताल्लुक इस जमात से, ये उनकी बातें बताते हैं। अकाउंट्स कहें कि हम नून लीग के हैं, फिर क्या करेंगे? नहीं, अगर हम उसको डिसओन करेंगे कि हमारे नहीं, तो ये भी डिसओन कर रहे हैं। नहीं करते, कर दें। फैसल चौधरी साहब, आप डिसओन नहीं कर रहे ऐसे अकाउंट्स को? कौन से अकाउंट है? पहले अकाउंट्स की निशानदेही तो करें यार। इतना जो प्रोपोगेंडा करते हैं, जो BLA के जब पूरी मुहिम हुई उसमें BLA को सपोर्ट करें, ऑन करते हैं उन्हें आप। देखिए, BLA को जिन्होंने, आप तो ये हवा में बात कर रहे हैं ना, ये भट्ट साहब। अब कमर, बात यह है कि मैंने इनसे भी पूछा है, इनके दूसरे दोस्तों से भी पूछा है कि आपको PTI के ऑफिस होल्डर्स के अकाउंट्स, उनमें से ऐसा मामला हुआ है या ऑफिशियल अकाउंट्स में से ऐसा मामला हुआ तो बताएं। उनकी निशानदेही नहीं। अब जिन लोगों को हम ऑन ही नहीं करते, हम डिसऑन क्यों करें? नहीं चाहिए साहब, आप कह रहे हैं। गुजारिश ये है कि जो लोग अब हमारे ऑफिशियल अकाउंट्स हैं, अगर मेरे अकाउंट से कोई ऐसी चीज़ हुई तो मैं उसका जिम्मेदार हूँ, या अपना ऑफिस होल्डर्स हैं वो पार्टी उसकी जिम्मेदार है।
اب آپ یہ کہیں کہ 20,000 اکاؤنٹ ہے 40,000 اکاؤنٹ ہے، بھائی تو ہمیں کیا پتا کون کہاں پہ کیا کر رہا ہے. اور دوسری ایک اور بات ہے، سوشل میڈیا کنٹرول نہیں ہو سکتا، پوری دنیا میں یہ فنومنا ہے. اب میں اس کی 2-4 آپ کو مثالیں دیتا ہوں. جو وجوہات ہیں نا، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بات کریں بیماری کی ہے، سمٹمز کو نہیں دیکھ رہے. 2014 میں APS ہوا، اس وقت سوشل میڈیا اتنا بڑا نہیں تھا. جب ابھی نندن والا واقعہ ہوا، سوشل میڈیا بہت ایکسپینڈ کر گیا تھا. مجھے بتائیے کیا پوری قوم سوشل میڈیا پہ پاکستانی افواج کے پیچھے کھڑی نہیں ہوئی؟ کیا بالکل سیسا پلائی دیوار کے ساتھ کی دیوار؟ 9 مئی کے بعد سے تو ایک مختلف پکچر میں گزارش کر رہا ہوں، میرا عرض کر دیجیے. اب وہ وجوہات کیا ہیں کہ جس سے یہ گیپ وائڈن ہو رہا ہے؟ دیکھیے، آپ جو بھی ایک چیز سامنے آتی ہے اس سامنے چیز کو، ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ادارے جو ہے نا، کوئی بھی ادارہ وہ اللہ میاں نہیں ہے، یا ان کو آپ کوئی مقدس ہستیوں کا نام نہ دیں. اداروں پہ تنقید اچھائی کے لیے ہوتی ہے، پازیٹیو تنقید ہونی چاہیے. ہم تو جو جیلوں والے ہیں، کل ہمارا کیپٹن حسنین، اس نے وطن پہ جان نچھاور کی ہے، شہید نے. ہمارے تو ہر قبرستان میں شہید ہیں، ہر گھر میں غازی ہیں. ہم لوگوں کا ان کے ساتھ رشتہ اور ہے. BLA کی جو ایکٹیویٹیز ہے، میں نے خود مذمت کی ہے. TTP کی ایکٹیویٹیز جو پاکستان پہ حملہ کرتا ہے وہ ہم پہ حملہ ہے. لیکن اگر آپ اس ایشو کو پولیٹیسائز کریں گے اور سیاست کریں گے، آپ دیکھیے نا جس دن جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا، عمران خان صاحب سے اس دن جب اس کے بعد ملاقات ہوئی، انہوں نے مذمت باقاعدہ اپنے ٹویٹ سے جاری بھی کی. لیکن جب آپریشن ہو رہا تھا تو ان کی جماعت کے تمام جو اکابرین تھے یا تمام وہ جو ڈیموگاگ تھے جو کہ ڈگڈگی بجاتے رہتے، انہوں نے PTI کو اور دہشت گردوں کو کیا میسج دیا کہ نہیں، PTI پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے. آپ اس کو اکیوز کر رہے ہیں ان دا مڈ آف آپریشن. نہ آپ کا کوئی ثبوت ہے، نہ آپ کے پاس کوئی اکاؤنٹس ہیں، نہ آپ نے ایک چیز کہیں سے آئی آپ نے اٹھا کے اس کو جو ہے پروپیگیٹ کرنا شروع کر دیا وداؤٹ ریئلائزیشن. پھر کمیٹی میں کہتے ہیں پولیٹیکل کنسنسس کرنا ہے. آپ مجھے بتائیں قمر، میرا آپ نے تعاون بھی لینا ہے، مجھے آپ ایکیوز کریں اس گناہ کے لیے جو میں نے کیا. ویسے کنٹرول ہونا چاہیے. نہیں، کنٹرول یہ ہو نہیں سکتا. دیکھیں، یہ کنٹرول ہوگا نہیں اگر سیاسی کمیٹی کے انڈر دے دیں سے نیریٹو. یہ نہیں ہے نہیں تو عمران خان صاحب کے جو اکاؤنٹس ہیں ان سے جو کنٹرول ٹویٹس نہیں آنی چاہیے. نہیں، بات یہ ہے کہ یہ عمران خان کے اکاؤنٹ سے جو بھی ٹویٹس آتی ہیں، ایک تو وہ ایسی قابل اعتراض ٹویٹس. ڈو یو اون دیٹ؟ کیا عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے جو بھی ٹویٹ آتی ہے وہ اون کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں، وہ آپ جو ان کے بات ہوتی ہے، بالکل میڈیا کے ساتھ بات ہوتی ہے. میں آئی کین ٹیل یو کہ جو وہ بات اندر سے کرتے ہیں وہ بالکل ان کے اکاؤنٹ پہ آتی ہے. ہاں، اون یا ڈس اون کرنے والا میں تو، کیونکہ میں تو اپنے اکاؤنٹ کو کر سکتا ہوں نا، میں تو پولیٹیکل آفس بھی ہولڈر نہیں ہوں. PTI اون کرتی ہے، PTI بالکل اون کرتی ہے. اور اگر کرتے نہیں ہیں آپ لوگ، PTI میں سے ری ٹویٹ نہیں کرتے ہیں آپ لوگ، کیا باتیں کر رہے ہیں یار؟ کون ری ٹویٹ نہیں کر رہا؟ آپ ری ٹویٹ کرتے ہیں عمران خان صاحب کے ٹویٹس کو، آپ کی قیادت نہیں کرتی یار. وہ قیادت تو دیکھیں نا، اب ہر کسی کی ذمہ داری تو ہماری نہیں ہے. اگر وہ اور میں بھی بات بتا دوں آپ کو، جو عمران خان کی ٹویٹس کو یا عمران خان کے نیریٹو کو اون نہیں کرتا نا PTI میں، قیادت ہو یا کوئی اور ہو، اس کی وقت کوئی نہیں ہے. اور سوشل میڈیا ہماری بہت بڑی طاقت ہے. ہم نے الیکشن جیتی ہے، اس کے اوپر ہم نے اپنا نیریٹو دیا ہے. اس کو کنٹرول اگر آپ وہ سرنڈر نہیں کرنے جا رہے کسی بھی صورت پہ، مطلب یعنی وہ جو جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو پولیٹیکل کمیٹی کے اندر ہو، اس میں کنٹرول چیزیں ہوں. پولیٹیکل کمیٹی کا عمران خان کے ٹویٹوں سے یا کیا تو ان کا اپنا پرسنل اکاؤنٹ ہے، وہ پولیٹیکل کمیٹی اپنے اکاؤنٹ کرے نا. پولیٹیکل کمیٹی جو ہے وہ اپنے معاملات پہ کرے، وہ سوشل میڈیا کیسے کنٹرول کر سکتی ہے؟ اور پولیٹیکل کمیٹی کانسٹیٹیوشن میں بھی نہیں ہے بائی دا وے PTI کے. دیکھیں حافظ صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ جو کریٹیکل وائسز ہیں ان کو دبایا جا رہا ہے اور اس کے لیے سوشل میڈیا کے کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، اس کے لیے GITV بنایا، چاہے آپ پیکا لاء کی بات کریں. واٹس یور سٹانس؟ کمر، ایک تو یہ ہے کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ بیٹھے ہیں یہاں کے اندر، سب سے پہلے تو ایک پولیٹیکل ڈائکاٹمی سے نکلنا چاہیے. اب یہ والا معاملہ جو پیکا والا معاملہ ہے، وہ PTI کے دور کے اندر پراپر ایک اس کے اوپر آرڈیننس بھی آیا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر گیا اور دنیا بھر کے اندر اس کو ریگولیٹ کیا ہے. کنٹرول کرنا اور ہے، ریگولیٹ کرنا اور ہے. امریکہ نے اس کو ریگولیٹ کیا ہے، برطانیہ نے اس کو ریگولیٹ کیا ہے، چائنا نے کیا ہے، سنگاپور نے کیا ہے، ملیشیا نے کیا ہے، یورپی یونین کے سارے ممالک نے کیا ہے. اور ڈیفامیشن انہوں نے سیول افینس رکھا ہے. لیکن سوشل میڈیا وہ تو کہہ رہے کنٹرول ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیں، کنٹرول کرنا اور چیز ہے، ریگولیٹ کرنا اور چیز ہے. ہم پھنس گئے اس چیز کے اندر کہ نہیں جی جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، اور اگر کوئی بھی ریگولیشن آتا ہے ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے. اور آپ ان کی اسٹیٹمنٹ نکالیں نا،
آپ سٹیٹمنٹ نکالیں کہ جب 2021 کے اندر جو تھا اسی پیکا کے اندر چیزیں امینڈ کے لیے آئی گئی تھیں اور اس کے انرشمنٹ تجویز کی گئی تھی، تو کون کون سی چیزیں آئی تھیں جس کو پی ٹی آئی نے بڑا نیریٹو کے طور پہ لے کے آیا کہ جی سوشل میڈیا کے فنومینا کو ریگولیٹ کرنا چاہیے. مسلم لیگ اس وقت اپوزیشن کے اندر تھی، مسلم لیگ نے ایک اور نیریٹو کھڑا کیا کہ نہیں یہ انڈیپینڈنس آف اس پہ جرنلزم افیکٹ ہو رہا ہے اور لبرٹیز جو ہے میڈیا اتھارٹی بنانے لگے تھے یہ ساری چیزیں. اب یہ ہے کہ جینونلی دیکھنا چاہیے کہ کیا پاکستان کے اندر جو سوشل میڈیا چل رہا ہے اس کی پازیٹیوٹی کے ساتھ اس کی نیگیٹیوٹی جو ہے کیا پاکستان کی ریاست یا پاکستان کے اداروں کے اندر یا پاکستان کے اندر ایک ہیٹ کانسیپٹ کو اجاگر کر رہی ہے، پروموٹ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے. اب اس کی ایگزامپلز آپ کے سامنے ہیں. اس ہیٹ کے اندر جو ہے وہ آپ کی جوڈیشری بھی آ رہی ہے، آپ کی اسٹیبلشمنٹ بھی آ رہی ہیں، آپ کی پرسنل میٹرز بھی آ رہے ہیں، آپ کے پولیٹیکل میٹرز کے اندر بھی آ رہے ہیں، اور وہ سارے کے سارے that relates to the overall situation. جب آپ اسپیس کم کریں گے بولنے کی تو دیکھیں کہیں تو لوگوں نے اپنا آپ کا آرٹیکل 19 آف دا کانسٹیٹیوشن ہے جس کے اندر آپ کو آزادی ہے فریڈم آف ایکسپریشن کی اور فریڈم آف سپیچ کی، لیکن وہی ایک سیکنڈ اور وہی وہ آرٹیکل 19A ہے جی. اب اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے اس کے اندر سرٹن قدغن آپ نے لگائی ہیں، آپ کے کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے، جس کی بھی گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے اس قدغن کو آپ نے ہٹایا نہیں ہے. اب اس کے اندر یہ ہے کہ اگر ایک اس لا کے اندر ریگولیشنز آتے ہیں اور دنیا بھر کے اندر جس طرح میں نے آپ کو ایگزامپلز دی ہیں اور انہوں نے اس کو ایز اے کرمنل اوفینس کے اندر ٹریٹ کیا ہے. ہم دیکھیں نا، ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں جی ڈیفامیشن ہے، آپ سول کورٹس کے اندر چلے، برطانیہ کے اندر اس کی سزا ہے، امریکہ کے اندر اس کی 20 سال تک سزا. اسی تو ڈیفامیشن کے قوانین کو مضبوط کرنے اس پہ امپلیمنٹیشن ڈیفامیشن پہ امپلیمنٹیشن پاکستان میں کتنی ہے؟ ہے ہی نہیں ہے نا، ہے ہی نہیں ہے. اب یہ اب اس کا عدالتیں کریں، یہ اس کا مطلب کرمنلائز نہیں کر سکتے ڈیفامیشن کو. وکیل ہے نا، عدالتوں کے ساتھ مل کے ڈیٹ لیتے ہیں، ٹائم لیتے ہیں، وقت گزر یہی وہ جاتا ہے. ایک ایکسکیوز ہے، اسی ایکسکیوز سے ہم باہر نکلتے ہیں. اب یہ دیکھے جا کے کہ جو ڈیفامیشن کو دنیا میں کہیں پہ کرمنلائز میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا لاز کی وائلیشن اٹ از اے کرمنل offense. جو ڈیفامیشن ہے وہ ایک اور برطانیہ کے اندر ہے، میں نے آپ سے کہا ہے 2002 کا آیا ہے. امریکہ کے اندر آپ کی ہیٹ سپیچ سوشل میڈیا کے اندر آتا ہے، 20 سال تک امریکہ کے اندر اس کی سزا ہے. سوشل میڈیا ریگولیشنز کے اندر جو ہے ان کا اپنا لاز جو ہے. دیکھیں یورپی یونین کے اندر، دیکھیں بات یہ ہے، دیکھیں یہ چیز جو ہے نہیں اور لا ہے یا ایک ہی لا ہے یار. سوشل میڈیا ریگولیشن نہیں ہے، ڈیفامیشن آپ پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیں ہے یا نہیں. بالکل ہے، میں نے خود بتائیں کون سا ہے. کمر ایک سیکنڈ، میں ابھی اسی انٹرول کے اندر ہے ایک سزا نہیں ہوتی لیکن ابھی سوشل ابھی جو ہے نا انٹرول ہوتا ہے نا، یہ آپ نیٹ نکالیں اور اس پہ جا کے آپ چیک کریں کہ سوشل میڈیا لاز کی وائلیشنز کے اندر کس کس ممالک نے اس کو کرمنل اوفینس کے طور پہ ٹریٹ کیا ہے اور کتنی اس کی پنشمنٹ ہے. وہ سارے کے سارے آپ کی موجود ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ڈائیورٹ نہ کریں جینون نہیں، آپ سب سے زیادہ آپ سب سے جینونلی یہ ہے بٹ صاحب سے بھی پوچھتے ہیں کون سے قوانین ہیں. اس کو ایڈریس ہونا چاہیے. یہ پاکستان کی صرف یہ ہر پوچھ رہے معاملے بٹ کے صاحب اندر سے، بٹ صاحب ٹیکنیکل آدمی نہیں. بٹ صاحب ڈیفامیشن پہ سزا ہوتی ہے یوکے ڈیفامیشن اور ہے، سوشل وائلیشنز اور ہے. لیکن ڈیفامیشن آپ کے اچھا وہ اس میں فرق نہیں اچھا بٹ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ڈیفینیشن کے قوانین آلریڈی موجود ہیں، ان کی امپلیمنٹیشن کس نے کرنی؟ ایک منٹ سوشل میڈیا کے اوپر کرمنل اوفینس جو ہے اور مجھے پتا ہے ڈیفیمیشن ایگزیکٹلی آئی گاٹ دیٹ. اچھا ڈیفیمیشن ڈفرنٹ چیز ہے. ڈیفیمیشن ایک منٹ نا، بات کہاں سے نکلی ہے؟ بات یہاں سے نکلی ہے آپ کے ملک میں ڈیفیمیشن کے قوانین پر عمل درآمد اس طرح سے نہیں ہوتا، تب آپ نے اسے کرمنالٹی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اگر یہاں پہ عمل درآمد نہیں لے کے گئے یار، اس کو 1860 کے اندر ہی کرمنل اوفینس جو ہے ہیٹ سپیچ اور ہے، اس کے بعد آپ کی اینٹی سیکیورٹی اور ہے، اس کے بعد جو ہے اگر حکومت ڈیفیمیشن کے قوانین پر عمل درآمد کرے تو معاملات بہتر ہوں گے. نہیں دنیا بھر کے اندر ڈیفامیشن ایک انڈیپینڈنٹ سبجیکٹ ہے. صاحب یہ بہتر ہونے چاہیے یا نہیں؟ ڈیفیمیشن پہ ڈیفیمیشن کا ایک قانون ہے، عمل ہونا چاہیے یا ہونا چاہیے تو کس نے کرنا ہے؟ انہوں نے کرنا ہے نا. میں نے یہ عمل میں نے برطانیہ میں ہوتے دیکھا. تو یہاں پہ کیوں نہیں ہے؟ میں بتاتا ہوں یہ جو میرے خلاف کیسز تھے، میں بتاتا ہوں نا، وہ پھر جو چینل اجازت دیتے ہیں نا لوگوں کے، وہ چینل بند ہو جاتے ہیں. کسی کے اوپر 1.5 لاکھ پاؤنڈ جرمانہ ہوا ہے، کسی کے اوپر 75,000 پاؤنڈ جرمانہ ہوئے، ان کے کانوں سے دھوئیں نکل گئے.
وہ UK میں فارغ ہو کے چلے گئے چینلوں, وہ پاکستان میں بھی تھے نا. پاکستان میں کس نے لانے ہیں؟ میری بات سنیں, میری ذمہ داری نہیں ہے قانونی ادھر بھی, لیکن اس میں عمل نہیں ہوتا. کیوں, کس نے کرانا ہے؟ یہ ہمارے جو وکلا بھائی ہیں, یا وکلا نے کرا, گورنمنٹ کی دوسری بات ان دونوں نے کرانا ہے. میری سنیں, آج کا جو صورتحال ہے نا, آپ مجھے بتائیں, ان کی ذمہ داری ہے لا کو بہتر کرے نا, لا کو بہتر. دیکھیں آپ مجھے بتائیں, آج کل تو لوگ اداروں کے اوپر آپ حملے کر رہے ہیں, یہ سوشل میڈیا اچھا پہ میں کیا ہو آپ رہا کو ہے؟ بتاتا ہوں, یہ چیز میں اس آپ کو کے لیے تو ڈفرنس پھر کرمنل آ گیا نا. ایک منٹ, میں سر اجازت ہے. ایشو یہ ہے, جو کمبر سوال پوچھ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفیمیشن لاس کو کرمنلائز دنیا میں کیا جاتا ہے. جواب ہے نہیں. ہاں, اینٹی اسٹیٹ جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں پاکستان پینل کوڈ میں, جیسے ہمارا جنرل PPC میں سزا ہے, اینٹی ٹیررزم کوڈ میں یہ بات, جو باتیں فار ایگزامپل اگر سوشل میڈیا استعمال ہو اداروں کے خلاف بغاوت پہ, اکسانے پہ یا ملک پہ, وہ کرمنلائز ہو جاتی ہیں PPC میں. پرابلم یہ ہے کہ جو پیکا ایکٹس وغیرہ جو ہیں, اب کمر ایشو یہ ہے کہ جو اس ماڈرن ورلڈ ہے اس میں آپ کو نیریٹو چاہیے کاؤنٹر کرنے کے لیے. آپ دیکھیے کہ آپ کے پاس اگر نیریٹو نہیں ہے, جو کہ اس وقت ناپید ہے, مسلم لیگ کے پاس بھی نہیں ہے, پیپلز پارٹی کے پاس نیریٹو نہیں ہے. ان کی یہ بڑی پرابلم ہے یار, بات سیاست میں لے آتے ہیں. اب ایک میری بات سنیں نا, یہ پڑھی لکھی بات ہے, آپ کو میں بتاتا ہوں پڑھی لکھی کیا ہے. اچھا غلط سنو نا, پہلے اس کے بعد پورا جواب دے لینا نا. پہلے والی بغیر پڑھی لکھی نہیں, میں بات میری گل سنو نا سر, ایک جملہ حضور, ایک جملہ نہیں, تہاڈا تجربہ بھی سننا ہے, میں تہاڈے تجربے تے عمل تہن کرانا. دیکھو کسی اگر سوشل میڈیا پہ آ کے کسی ادارے پہ گالیاں دیں گے تو آپ اس کو کیا کریں گے؟ آپ ان سے پوچھ رہے ہیں, بادشاہ بھی گورنمنٹ کے بندے ہیں, آپ کی افغان پالیسی اس وقت کیا ہے, ٹیررزم سے نپٹنے کی کیا پالیسی ہے, ویسٹرن بارڈر کے اوپر, ایسٹرن بارڈر کے آپ کے پاس کیا پالیسی ہے؟ پالیسی بنانے کا آپ آئی نہیں, نہیں وہ پالیسی وہ آپ آئی نہیں, بھاگ گئے. آ جاتے تو اسی بات چاہیے تھا نا. اچھا چلے ان پٹ لینا تو پھر ایسے تھوڑی ہوتا ہے. جی فیصل صاحب آپ لیں, سر گزارش ہے, نہیں پیسے کما لو آپ, بعد میں کر لیتے, پیسے ضروری ہیں سر. نیشنل ایکشن پلان کے لیے تو معاملات چلیں گے نا, تو نہیں کمان دیں. یہ پیکا ایکٹ آپ پہ بھی لگ جائے گا, پھر آپ کو گزارش یہ ہے جرمانہ ہو جائے گا. اب یہ کہہ رہے ہیں پیسے کما, نیریٹو ہوگا, سوشل میڈیا پہ نیریٹو چلتے ہیں, نیریٹو کنٹرول کرتے ہیں. آپ کو اس طرح سے جو ریگولیٹ تو نہیں چلتی نا, نہیں اداروں کے اوپر ہم اس پہ بات کرتے ہیں. چھوٹا سا بریک لے لیں, وی ول بی رائٹ بیک. شارٹ بریک آپ کہیں مت جائیے گا. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لے لیں گے, ڈسکشن کنٹینیو. ویلکم بیک ناظرین. ہم سوشل میڈیا پر بات کر رہے تھے, اور کیا سوشل میڈیا کے قوانین جو موجود ہیں پیکا کی صورت میں, اس کو ریگولیٹ کرنے کی صورت میں ڈسکشن یہ ہو رہی تھی, کیا پوری دنیا میں اس کو کرمنلائز کیا جاتا ہے, اس میں کرمنل ایلیمنٹ ڈالنا, اور ساتھ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیفیمیشن جو قوانین ہیں ان پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی, اس پہ ڈسکشن ہو رہی تھی. جی آپ ناصر صاحب, اب ایک معاملہ یہ ہے کہ آپ نے پیکا قوانین تو بنا دیے ہیں, کورٹ میں چیلنج بھی ہو گئے, ان پر عمل درآمد روکنے کے لیے بہت ساری درخواستیں دائر ہیں, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے بہت سارے صحافیوں کو نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے. فرحان ملک صاحب جو ہیں کل وہ گرفتار ہوئے ہیں, اب وہ FIR آپ پڑھتے ہیں تو وہ کافی مبہم بھی ہوتی ہے, کوئی ایسے چارجز بھی سمجھ نہیں آتے ہیں, کہ اس کی ویڈیو بھی میں نے دیکھی کہ یار اس نے بڑا کیا, اس نے ایسی بات کر دی ہے جو اینٹی اسٹیٹ ہو, تو وہ آپ جسٹیفائیبل نہیں ہوتی بہت ساری چیزیں. اس کو روکنے کے لیے آپ کے خلاف ایک صحافی برادری پوری کھڑی ہوئی ہے. تمام صحافی جو آپ کہتے ہیں کہ یہ پرو ہے, یہ اینٹی ہے, وہ سب ایک پیج پہ ہیں. اس کو روکنے کے لیے کیوں سر ایسے قوانین آپ لاتے ہیں؟ دیکھیں میری ایک بات سنیں, آپ مجھے بتائیں, میں تو کہتا ہوں کہ صحافی برادری کو جو پیکا قانون بڑھا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہونے چاہیے. وہ لوگوں کے لیے جو جھوٹ آ کے ٹی وی, وہ آپ مجھے بتائیں میاں نواز شریف کے پاس جب تھا وقت آیا, اس کا کیا ہوا؟ نواز شریف کا جی 1000 مزدور مل میں پکڑے گئے انڈین. نواز شریف نے ارب روپیہ ہندوستان بھیج دیا. وہ جو صحافی ٹی وی پہ بیٹھ کے 1 گھنٹے لیکچر دیتے تھے, وہ جھوٹ بولتے تھے نا, جھوٹ بولتے تھے. وہ کیا تھا, اگر یہ پیکا قانون سخت ہوتا, آپ کو پتا ہو کہ ٹی وی پہ آ کے میں جھوٹ بولوں گا تو اس کی مجھے سزا ملے گی. بٹ صاحب مجھے صرف ایک چیز کیس ہوتا ہے, ڈیفیمیشن کیس, وہ کیا ہے؟ آپ ڈیفیمیشن کی بات کریں, آپ کیا یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہماری حکومت اس معاملے میں غیر سنجیدہ ہے کہ ہم ڈیفیمیشن کے قوانین پر عمل درآمد نہیں کر سکے؟ یہ آپ مجھے وی نیڈ ٹروتھ. دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں, ادھر آپ ایک ہسٹری نکال لیں,
ہر بندہ کورٹ میں گیا. ڈیفامیشن کا کیس اس ملک میں صرف ایک دن آیا جی کہ اس نے 1 کروڑ روپے اس کے اوپر ارجانے کا دعویٰ کر دیا فلاں, اس کے بعد کچھ نہیں ہوا نا. تو آپ مجھے پھر بتائیں کیا حال ہے اس کا. اچھا فیصل چودھری صاحب معاملہ یہ ہے کہ ظاہری بات ہے, وہ کہتے ہیں کہ ڈیفیمیشن کے ایک تو بہت زیادہ اپلیکیشنز بہت زیادہ فائل ہو جاتی ہیں, ممکن نہیں ہے اپنا عدالتی سسٹم بھی اگر دیکھیں. اب ظاہری بات ہے سوشل میڈیا پہ ہیٹ سپیچ کی اجازت نہیں ہوگی, اور جب ہیٹ سپیچ کی اجازت نہیں ہے, آپ اداروں کے خلاف یا اس طرح سے کوئی زبان استعمال نہیں کر سکتے, تو اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے آپ کو کوئی لا تو چاہیے. اب لا ان فیلڈ ہے, آپ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ بولنے کی آزادی نہیں دی جا رہی, یا پھر ہمیں جو ہے وہ دیوار سے لگایا جا رہا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس دائرہ کار میں آ جائیں, آپ کوئی ایسی بات سچ بولیں, کوئی بات نہیں, تو بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں جو سچ ہمارا ہے وہ ان کے لیے کافی سوالو کرنا مشکل ہے, ان کو ہضم نہیں ہوگا. جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, ہماری پارٹی کے ساتھ جو اسٹیٹ ٹیررزم بروٹیلٹی جس کا سامنا ہم نے کیا ہے, اگر اس کی بات کرنا جرم ہے تو وہ تو ہمارے نزدیک کوئی جرم نہیں ہے, ہمارا وہ حق ہے. اگر احتجاج کرنا ان کے نزدیک جرم ہے, ہمارا وہ حق ہے. اگر ہمارے لیے تو پھر کوئی احتجاج نہیں جرم, لاہور میں جلسے کی اجازت نہیں. جمہوری طریقہ ہوتا ہے, جمہوری طریقہ, اور اس طرح کہیں کہ 22 تاریخ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ 22 مارچ کو جلسہ ہے, ڈی سی کہتے ہیں اگر ایک وزیر اعلیٰ کلاشنکوف اٹھاتا ہے, لہراتا ہے, نہیں لہرا کے احتجاج کر رہے ہیں, کیا یہ ثوابی اس کے بعد جلسہ ہوا, 26 نومبر کے بعد ثوابی جلسہ ہوا, ان کا پرامن تھا, تو وہ ان کا اپنا صوبہ تھا, اسے کوئی ایسی بات تو یہاں پہ یہ اگر لے کے آئیں گے تو ساری دنیا کو بھی نظر آ رہا ہے آپ روک دیں. 26 نومبر کو آپ نے روک لیا نا. جتنے احتجاج ہوئے ہیں ان مجھے بتائیں کیا کیا ہوا ہے اس پہ. کیا کوئی مولانا صاحب نے احتجاج کیا تھا, کتنے لوگ آئے تھے, ان کو کسی نے روکا؟ پیپلز پارٹی کسی نے جب آپ احتجاج نہیں کرتے, آپ ایک دہشت گردی کی علامت پیش کر دیتے ہیں, آپ کے ساتھ وہ لوگ پکڑے جاتے ہیں جو افغانی ہیں, جو غیر ملکی ہیں. یہ کس ملک میں احتجاج ہوتا ہے؟ یہ اگر آپ یہاں پہ دہشت گردی کریں گے تو اجازت تو نہیں ملے گی. ہاں بالکل ٹھیک ہے, دہشت گردی کی اجازت تو کسی کو نہیں ہونی چاہیے نا, دہشت گردی کی اجازت تو حکومت کو بھی نہیں ہونی چاہیے, دہشت گردی کی اجازت تو یہ ان اداروں کو بھی نہیں ہونی چاہیے. 14 بندے ہمارے شہید ہوئے نا, 17 ٹھیک ہے, گولیاں تو ان کو لگی ہیں. دہشت گردی کس نے کی ہے, ماری کس نے گولیاں, یہ بھی بتا دینا. بتائیں نا, آپ لوگوں نے ماری ہیں, حکومت نے ماری ہیں, حکومت کے لا انفورسمنٹ ایجنسی نے ماری ہیں, اور کس نے ماری ہیں. آپ لوگوں کو روکا گیا کہ ڈی چوک میں نہیں اچھا بٹ صاحب, اب جو ان تو سی گل نہیں کرن دینی تو میں بھی پھر نہیں کرن دینی. تسی کرو گل, لیکن ایشو سے رہو نا, گل سنو. بات یہ ہے کہ ہمارا تو آپ کے خلاف آج بھی کلیم ہے 22 سے 22 میں ہم کورٹ میں گئے ہوئے کہ آپ کے خلاف پرچہ دیں, آپ نے ہمارے بندے مارے. آپ کو روکا اپنا نہیں روکا نہیں, آپ بھائی وہ ہائی کورٹ جانے ہمیں کنٹیمپٹ وہ دے دیتے. ایشو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے بندوں کو گولیاں ماری. کسی دنیا میں ہوتا ہے نا کہ نہتے ان پرووکڈ پولیٹیکل اجتماع کے اوپر آپ گولیاں چلائیں. جس طرح سے بندے لاشیں یہاں سے گئی ہیں جن کی لاشیں کا بھی نام بتائیں آپ نے. 14 سر آ گئے آپ اپنا, میں 14 کے 14 نہیں ہے 17 ہو گئے ہیں, سب کے نام ہماری ویب سائٹ پہ. عدالت میں بتا دیتے ہیں, عدالت نے بھی ان سے پوچھا. دیکھیں آگے ہم نے یہی بات کی تھی کہ جس پہ آیا تھا, اور چوہدری صاحب نے کہا تھا کہ جی سوشل میڈیا وہ پیٹریاٹ ایکٹ کر کے تسی نہ کرنا, اور جی پی ٹی پہ اور چیٹ جی پی ٹی پہ نکال کے بتا رہے وہ غلط ہے. ایک سیکنڈ, یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر جو ہے پیٹریاٹ کے علاوہ یار سن لے اس کے اندر 10 سال کی سزا ہے. اس کے بعد نہیں یہ ان کا اپنا لا ہے, ملیشیس کمیونیکیشن ایکٹ 1988. اس کے بعد آسٹریلیا کے اندر جو ہے اس کے اندر سزا انہوں نے دی ہے 5 سال. برطانیہ کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر دی ہے جو پبلک آرڈر ایکٹ ہے 1986 کا. سن لے یار, سن لینا. اور اس کے اندر جو ہیٹ سپیچ ہے اس کے اندر سزا ہے 2 سال کی, 7 سال کی. میں نے آپ ویسے انہوں نے نکال کے بتا دیا, چاہے چیٹ جی پی ٹی سے چاہے جہاں سے انہوں نے نکال کے بتا دیا. ملیشیس ایکٹ اگر موجود ہے, پاکستان میں بھی ہے وہ تو. دیکھیں حضور, وہ تو پاکستان بھر کے اندر, دنیا بھر کے اندر جو ہے, ایک آپ کا لا تھا جو پرنٹ میڈیا کا تھا, اس کے بعد آپ کا الیکٹرانک میڈیا آیا, اور تیسرا آپ کا لا آ گیا ہے جو آپ کا سوشل میڈیا ہے. اب دنیا کے جو 2 لاز ہیں جس کے اندر آپ ڈیفامیشن ہے, چاہے لائبل ہے یا سلینڈر ہے, جو بھی ہے, وہ پاکستان کے علاوہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں اس کو بھی کرمنل اوفینس کے اندر ٹریٹ کیا, بٹ جنرلی اس کو ایز اے سیول اوفینس ہے. لیکن جو سوشل میڈیا, ہیٹ سپیچ اور اینٹی سٹیٹ ایلیمنٹس آن لائن ہے, سائبر بلنگ ہے, یہ دنیا کے امریکہ سے لے کے آسٹریلیا, چائنا سے لے کے یورپی یونین, دنیا کے ہر ملک نے
اس کو ایز اے کرمنل آفینس کے طور پہ ٹریٹ کیا ہے. اور اگر پاکستان نے اس کو اپنی امینڈمنٹس کے اندر جو ہے ایز اے کرمنل آفینس کے اندر لے لی ٹریٹ کر لیا ہے تو کوئی دنیا سے ہٹ کے چیز کی ہے؟ یا دنیا کی ہر جو ملک ہے اس نے سوشل میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی بنائی ہے, اور ان کے بھائی صاحب 2021 میں سپورٹ کر رہے تھے کہ اس اتھارٹی کو بننا چاہیے. تو کیا ہم فری فار آل نہیں, تو کورٹ نے جو اڑایا کورٹ پیکنگ تو نہیں کی, ان کے گھر والوں کے اوپر کیمرے تو نہیں لگائے, ان کی سرویلنس تو نہیں کی, ان کو اپنا کام سے تو نہیں روکا, ایک 26ویں آئینی ترمیم ڈیزائن کر کے تو نہیں لے آئے. آپ لوگوں نے تو تباہی اتار دی جوڈیشری کی. یار 26ویں آئینی ترمیم میں بھی آپ وہ اس لیے کیا مجھے پتا نہیں حافظ صاحب کو پتا نہیں کیا انہوں نے یہ عادت ہے وہ نہیں عادت کی ہے, سچ بولنا عادت ہے سانو. وہ جو اڑا تھا وہ اڑا اس لیے نہیں تھا کہ کام غلط, اڑا اس لیے تھا کہ پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے آپ نے آرڈیننس کیوں پاس کیا تھا, اور آرڈیننس کا پاور نہیں ہوتی اپنا. اس کے بعد آپ اب ایک ایکٹ آ گیا اس چیز کے اندر, اس کے اندر ایک پروسیس آیا ہے, اس کے اندر ایک آ گیا ہے. وہ ساری چیزیں گنوا رہے ہیں کہ اس کے بعد کیا کیا کچھ ہو چکا, پریکٹس ہو چکی, اس کے بعد ججز آ گئے, ججز تبدیل ہو گئے, جنرالٹی ڈس کر دی, بندے کہیں سے لا کے اوپر لگا دیے, یہ جی وہ ٹریبیونل لگا دو, وہ ایسے کر دو, اور نئے اور انفارچونیٹلی یہ ہے کہ جتنی امپورٹنٹ میٹنگز ہیں اگر چوری صاحب اس میں موجود ہو, اب یہ بار بار 26ویں آئینی ترمیم ہے. میں کامران مرتضیٰ ایک پروگرام میں تھے, انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی اس کا حصہ تھی, مولانا صاحب کی پارٹی کہتی اس کا حصہ ہے, آخری ٹائم تک آپ اس کا حصہ تھے. اب آپ نے کہا ہم 26ویں آئینی ترمیم نہیں مانتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر وہ چیز اس چیز کے اندر جو ہے ہر چیز کے اوپر اس کا حصہ تھے. جو وہاں پہ گئے تھے ان کو یہ بات کرنی چاہیے تھی, اور جہاں پہ 26ویں آئینی ترمیم میں آئینی بینچ پارٹی کے طور پہ معاملہ ٹریٹ کیا کہ آپ کی انڈیویجول رائے ہو سکتی ہے. 26ویں آئینی ترمیم ٹھیک ہوئی ہے, بالکل ٹھیک ہوئی ہے. اگر پارلیمنٹ نے کی ہے تو ٹھیک ہے, دونوں کے سینکرونائزیشن. مجھے یہ بتائیں نا, پارلیمنٹ نہیں کر سکتی؟ نہیں, بالکل کر سکتی. نہیں اس کا میں نے اور آپ نے یہاں پہ طے کرنا ہے, انہوں نے پٹیشن کر دی ہے نا, وہ سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کر دے گی. کیا پاکستان کے اندر جتنی امینڈمنٹس, کوئی ایک بتائیں کہ جو پاکستان کی سپریم کورٹ نے کہا ہو کہ یہ غلط ہے, یہ الٹرا وائرس ہے. کورٹ پیکنگ ٹھیک ہو رہی ہے, کورٹ پیکنگ کہاں ہو رہی ہے؟ کورٹ پیکنگ نہیں, ایک پروسیس تھا. نہیں مجھے یہ بتائیں کہ کیا سپریم کورٹ کے اندر جو ججز آتے تھے وہ کورٹ پیکنگ نہیں تھی؟ نہیں, جو لاہور ہائی کورٹ سے ججز آتے ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ سے جو آئے ہیں, جو لاہور ہائی کورٹ سے آئے ہیں, کیا ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہے آپ کو پتا ہے نا, آپ لے لو ان کے نام, جو چوتھے نمبر تھے, 5ویں نمبر پہ تھے, 6ٹھے نمبر پہ تھے, اگر آپ سینیورٹی وائلیٹ کرتے ہیں تو کورٹ پیکنگ یہ نہیں ہے. اور ابھی بھی آپ نے اگر چیف جسٹسز لگائے ہیں تو آپ نے خود وائلیٹ کیا ہے نا. ہو کیا رہا ہے عدالتوں میں, وہ اجاز اسحاق صاحب کہتے ہیں کہ میری عدالت کو اس سے بہتر تھا بارود لگا دیتے اگر آپ نے میرے حکم نہیں ماننا, حکم نہیں ماننا, اگر آپ نے وہ حکم دے رہے کہ بھائی ملاؤ, سپریڈنٹ اس سے بڑا ہو گیا. دیکھیں سپریڈنٹ نے ایک اپلیکیشن فائل کی, چیف جسٹس نے اس کے اوپر ایک آرڈر کر دیا. اس پہ ڈسکس کرتے ہیں, ایک چھوٹا سا بریک, مجھے پروڈیوسر صاحب کب سے کہہ رہے ہیں. ہم ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں, وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. ہم نے بریک اس وجہ سے نہیں لیا, بڑی انٹینس ڈسکشن چل رہی تھی, آپ کو ہی مزے. ویلکم بیک ناظرین. ہم ڈسکس کر رہے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب نے ایک آرڈر دیا, اس کو مانا نہیں گیا, پھر ایک درخواست آ گئی سپریڈنٹ اڈیالہ جیل کی جانب سے, اور پھر ایک نیا بینچ بن گیا. تو وہ جج صاحب کہتے ہیں پھر اگر آپ نے ایسے ہی کرنا ہے جو جسٹس منصور کے ساتھ ہوا تھا وہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہو رہا ہے. حافظ صاحب آپ یہی بات کر رہے تھے, اسے کنٹینیو کریں. دیکھیں اسد کمبر یہ ہے کہ ایک اپلیکیشن گئی, کئی اپلیکیشنز تھیں, چیف جسٹس کے پاس ایک درخواست گئی, چیف جسٹس سے اس پہ نوٹس کر دیا, نوٹس کرنے کے بعد اس کا ایک فیصلہ. سر معاملہ تو پہلے وہاں سے شروع ہو جاتا ہے کہ اڈیالہ سپریڈنٹ اڈیالہ جیل کیا آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج سے بڑا ہے؟ اطہر کمبر, معاملہ یہاں نہیں ہے, معاملہ کسی اور جگہ سے شروع ہوا ہے, اور وہ شروع اس دن ہو گیا تھا کہ جس دن آپ کی پارلیمنٹ نے 26ویں آئینی ترمیم کو پاس کیا ہے. اب آپ ہر معاملے کے اندر 26ویں ترمیم کو آپ ٹارگٹ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آپ کرتے ہیں, اور جتنی دیر تک اس کا ریزولوشن نہیں آئے گا, یا سپریم کورٹ فیصلہ نہ کرے, یا یہ ہے کہ الٹیمیٹ آپ کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف جانا پڑے گا. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک سپریم کورٹ کے اندر جو ہے آپ دوسری سپریم 27ویں ترمیم کی بات بالکل ہونی چاہیے, چونکہ یہی اس کا وے فارورڈ ہے. جنہوں نے کانسٹیٹیوشنل بینچ بنایا ان سے پوچھیں نا, آپ یہ بتائیں ہضم نہیں ہو رہی,
نہیں 26 جو 27ویں والا ماڈل آئے گا اس پہ یہ ایگری تھے, نہیں اس پہ یہ ایگری تھے, انہوں نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ ایگری کیا ہوا تھا. نہیں ہے آپ کی باری ہے نا, آپ نے بہت کر لیا اس پہ اندر. صرف گزارش میری آپ سے یہ ہے, ایک جو گزارش 8 جھوٹ 8 رولا آج یہی ہوا ہے. اچھا ایک کوئی بات جو ہے نا آپ مجھے بتائیں, چلو تسی سچی دس دیو, تو دسو کی سچی. انہوں نے جھوٹ بولے نہیں ہن تمل نال یار جھوٹ بول سچ دیکھنا تانوں نو ہضم نہیں ہونا, ایک دم اگ لگے گی تانوں سچ ویسے ہضم نہیں ہوتا. ہاں بٹ صاحب سنو نا, سچی گل بھی سنیا کرو. سارے دن پارٹی دی چھٹیاں گلاں گزارش یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پاکستان میں پارلیمنٹ تو پہلے سب سروینٹ ہوگی نا, فارم 47 کی فراڈ الیکشن ہوا, اقلیت کو اکثریت کا مسلط کر کے کر دیا, ساری زندگی رہے گی. ہاں وہیں پہ رہے گی نا جو آپ نے ظلم کیا. میاں نواز شریف دونوں سیٹیں ہار گئے, دونوں سیٹیں ہار گئے, شہباز شریف ہار گئے, مریم ہار گئی, پوری لیڈرشپ فارغ ہو گئی. وہاں پہ کر کے انہوں نے پارلیمنٹ پیپلز پارٹی اور نون لیگ بی ٹیم میں بن گئی, اسٹیبلشمنٹ کی, انہوں نے وہاں پہ پولیٹیکل سپیس سبمٹ کر اس کے بعد 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کس طرح کہہ سکتے ہیں جتنی دیر عدالت کا ڈکلیریشن ہے, تو دینا میں کی کیسے دونوں نو آگ لگے گی, مٹی شریکہ نو آگ لگ دی. گزارش ہے 26ویں ترمیم کے بعد, 26ویں ترمیم کے بعد, میں لائر ہی بات کر رہا ہوں نا سر, گزارش یہ ہے 26ویں ترمیم کے بعد عدلیہ کے اوپر بھی قبضہ ہو گیا, وہ اس کو جو ہے نا زیر نگی کر لیا گیا, اس کو فتح کر لیا گیا. اب ملک میں ایک ہی پلر ہے, وہ ہے انتظامیہ, اور وہی چلا رہا ہے. باقی نہ کوئی عدلیہ ہے, نہ کوئی پارلیمنٹ ہے, نہ کوئی سیاسی جماعت انہوں نے پی ٹی آئی کے علاوہ رہنے کو نہیں دی, اس کو مار مار کے انہوں نے کارنر کر کے. اسی وجہ سے نہ ٹیررزم کنٹرول ہو رہا ہے, نہ اکانومی کنٹرول ہو رہی ہے, نہ سیاسی عدم استحکام ختم ہو رہا ہے. اور بٹ صاحب کی جماعت اور پیپلز پارٹی جو ہے یہ اس کیوس کی بینیفیشری ہیں, لہٰذا یہ چاہتی ہیں آگ لگا رہے. ان کے 5-6 ڈگڈگی والے بندے ہیں, وہ ہمیشہ جلتی پہ تیل ڈالتے ہیں, اور انہوں نے کبھی یہ کوشش نہیں کی. نفاق کے وہ 18 میں بھی آ رہے تھے, وہ 24 میں بھی آ رہے ہیں. اس وقت کون آ رہے تھے؟ خواجہ آصف. اپنا جب کون مسلط ہوا, کون 18 میں کون مسلط ہوا؟ عوام مسلط ہوئی آپ پہ, آپ کو برداشت ہی نہیں. روسی سیاست کو ٹھوکر ماری عوام نے. آر ٹی ایس کس سے بند کیا؟ وہ فیض حمید و باجوہ و ساکر نثار نے کیا کیا؟ اس کی سزا ہم ابھی تک بھگت رہے ہیں, اس کی سزا ابھی تک بھگت رہے ہیں. بھائی ایک پارٹی جس کا نام لے لیا, جس کا سمبل لے لیا, جس کی لیڈرشپ قید کر دی, جھوٹے کیسز میں کر دی. 8 فروری کو لوگوں نے اپنی رائے دے دی, انہوں نے اس رائے کو پھر جو ہے وہ مقید کر دیا. اسی لیے یہ غیر نمائندہ حکومتیں ہیں, اور یہ ہمارے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں. نہیں آپ کے ساتھ تو اسی لیے نہیں بیٹھتے نا, آپ کے ساتھ اسی لیے آپ جائیں استعفیٰ دے کے باہر چلے جائیں, تو یہ آپ کی خواہش نہیں پوری ہوگی. دیکھیں نا یہ لوگ نا تنخواہ لینی ہے سب سے پہلے آگے, ہم آپ سے استعفے لیں گے, عوام کا مینڈیٹ انجوائے پورا کرتے ہیں, اور آگے میڈیا میں 2 منٹ باتیں کر کے چلے جاتے ہیں. یہ 35 پنکچر والے ہیں نا, عمران 3 سال شور ڈالتا رہا 35 پنکچر, اس جگہ میں نے سنا تھا. پھر 4 ہلکے کھلے, خواجہ سعد رفیق نے جیتا پھر دوبارہ. آپ نے جمہوریت کے ساتھ بتایا کہ آپ کا جمہوری اقدار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. 2018 میں سٹنگ پرائم منسٹر کو آپ نے ہٹایا, اور شاکر نثار جیسے بندے نے انہوں نے دانتوں کو یوز کیا. آپ بتائیں سر کہ 8 فروری کو ایک موقع تھا نواز شریف کے پاس کہ اپنا سیاسی کار بڑا کر لیتا. رانا ثناءاللہ یہ سیاسی طور پہ نواز شریف سے بڑے لوگ ثابت ہوئے. آپ لوگ دہشت گردی پہ اکٹھے نہیں ہوتے تو وہ قومی ایشو ہے. اچھا یہ کون اکٹھا نہیں ہوا؟ میں نے آپ کو کیا کہا تھا دونوں کو آگ لگے گی. ٹھیک ہے, جب میں سچ بولوں گا تو ایک پاپڑ بچے گا. حافظ صاحب لگ رہی ہے ویسے انہوں دا حالو پانی بندہ ڈوبیا نا تلے چلا گیا, تو انہیں کیا خشکیاں لیندہ کیا حال ہے, انہیں کہا سارے ڈوب گئے. 1.5 منٹ رہتا ہے, جلدی سے باتیں کر لیں. ایک تو چوری صاحب کو ذرا چوائس آف ورڈز جو ہے اس کے اندر سلیکٹیو ہونا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ یہ ایز اے لائر بھی ہیں, تو جب ایز اے لائر ہے تو اس کے اندر لیگیلٹی بھی تھوڑی بہت آنی چاہیے. اب تیسرا یہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر آئین بھی نہیں ہے, عدالت بھی نہیں ہے, جج بھی نہیں ہے, ہر شے پارلیمنٹ بھی ختم کر دی ہے. تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ آپ کس ملک کے اندر کس رائٹس کو اگر عدالتوں کے اندر لے کے جاتے ہیں تو اسی کانسٹیٹیوشن تو وہ کوئی نہیں نہ کر رہی, اسی پارلیمنٹ کے اندر جا اسی پارلیمنٹ پاکستان میں شہریت معطل ہے. دیکھیں نا میں نے بولا اسی پارلیمنٹ کے اندر جا کے آپ فیسز بھی لیتے ہیں, اسی پارلیمنٹ کے اندر آپ بینیفٹس بھی لیتے ہیں, اسی پارلیمنٹ کی آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی ہے, لوگوں کی عدالتوں سے جا کے ریلیز لگا ہوا ہے. کیا ہوا اس میں؟ مجھے اس طرح سے لگوایا جاتا ہے, بندہ ہوا ہو گیا,
चले, ये एक लंबी इमरान डिबेट खान को अपनी बेगुनाही बातों में साबित करनी पड़ेगी। एक लंबी डिबेट है ये, लेकिन एटलीस्ट वी हैव टू मेक कंसेंसस ऑन दिस टेररिज्म इशू। आपने सोशल मीडिया में बात की थी, वो वहीं रह गई। सोशल मीडिया की अगर जमात सोशल मीडिया पे सोशल मीडिया में जो लीडरान है अगर वो डिसऑन नहीं करेंगे ना अपने लोगों को, तो ये काम ऐसे चलेगा। इसका मतलब है कि इनकी जमात चौधरी साहब ने इतना मिसलेड किया कि सोशल मीडिया क्रिमिनल ऑफेंस ही नहीं है। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया नाज़रीन, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। ये डिस्कशन हो रही थी और हमारी ये कोशिश थी कि किसी भी इशू पे, चाहे वो सोशल मीडिया का है चाहे टेररिज्म से रिलेटेड है, कंसेंसस डेवलप किया जाए, क्योंकि वो बड़ा ज़रूरी है पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए। अब बहरहाल आपने देखी डिस्कशन, फिलहाल के लिए इतनी। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अगले शो तक के लिए अल्लाह निगहबान।